अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन। मिर्ज़ा गालिब ने शायद कभी कहा था, पाते नहीं राह तो चढ़ जाते हैं नाले, पाते नहीं राह तो चढ़ जाते हैं नाले। इसे याद रखिएगा, ज़हन में रखिएगा जब मैं बाकी डिस्क्रिप्शन आज के दिन की आपके सामने रखता हूँ। 15 सितंबर 2024 का दिन पाकिस्तान की तारीख में, पाकिस्तान की सियासी तारीख में, मजमूई तौर पे पाकिस्तान की तारीख में एक और इंतहाई स्याह और तारीख दिन था, जहाँ सारा दिन हमें पाकिस्तान के हवाले से बहुत ही डिस्टर्बिंग किस्म की खबरें, तंग कर देने वाली खबरें जो हैं हमें मिलती रहीं। आप कह सकते हैं कि बड़ा हैपनिंग दिन था, जब बार-बार डेवलपमेंट्स होती रहीं, मीटिंग्स होती रहीं, अफ़वाहों का एक बाज़ार गर्म था, स्पेकुलेशंस होती रहीं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन किस्सा मुख्तसर ये है, अगर आप इसका एक ओवरव्यू देखें, कि नेशनल असम्बली का वो इजलास जिसे दिन के 11:30 बजे बुलाया गया था, और सेनेट का वो इजलास जिसे दिन के 4 बजे बुलाया गया था, ये दोनों इजलास ना हो सके। ये एक से ज़्यादा दफ़ा मुलतवी हुए। नेशनल असम्बली का इजलास जो था वो 11:30 बजे के बाद था कि 4 बजे शुरू होगा, फिर शायद था कि 7 बजे शुरू होगा, फिर था कि रात के 10 बजे होगा, और 11 बजे के करीब ये हुआ, और उसके वक़्त इसे एडजॉर्न कर दिया गया। बिलाल कयानी साहब जो एमएनए हैं पीएमएलएन के, वो वहाँ पे मौजूद हुए। 2 मिनट 3 मिनट की उन्होंने बात की। कुछ रूल्स ऑफ बिज़नेस जो हैं, रूल 18, 68, 88, 69 वगैरह को उन्होंने सस्पेंड कर दिया 15 और 16 सितंबर के लिए, यानी 16 सितंबर जब शुरू हो रही है, और उन जिन चीज़ों को उन्होंने सस्पेंड किया है उसमें क्वेश्चन आंसर भी है। ये मैं समझता हूँ कि सिग्निफिकेंट बात है, इसकी अहमियत बहुत से लोग समझ सकेंगे। मैं चाहूँगा आप लोग भी इसके ऊपर कमेंट करें, मैं आपके कमेंट्स भी इस हवाले से पढ़ूंगा। जहन में ये भी रखिए कि हफ्ते के दिन, सैटरडे के दिन से 14 सितंबर से कोशिश हो रही थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को टेबल किया जाए नेशनल असम्बली के सामने और सेनेट के सामने, और कहा गया था कि एक ही दिन में हम इसे पास कर लेंगे। लेकिन हफ्ते को ये ना कर सके। फिर इन्होंने बहुत दावे किए, एक दफ़ा नहीं गालिबन 100 दफ़ा ये दावे किए गए थे कि हम इतवार के दिन में दोनों हाउसेस से पूरी तैयारी है, नंबर्स भी पूरे हैं, और पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज जो है वो हम इतवार के दिन में इसे पास करवा लेंगे, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसकी क्या वजह है? क्या इसकी वजह सिर्फ नंबर्स की है कि इनके पास नंबर्स पूरे नहीं है? नंबर्स इनके पास कोई खासे करीब करीबी हैं, कोई बहुत ज़्यादा उसमें कमी नहीं है, ये नंबर्स को पूरा कर सकते हैं। मसले कुछ और हैं। उन तमाम चीज़ों की, नंबर समेत बाकी तमाम जो इसकी तफसीलात हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज आफ्टर ऑल है क्या, जिसके लिए इतनी बड़ी पसूड़ी बनी हुई है, और इसकी इम्प्लिकेशंस और असरात क्या होंगे पाकिस्तान की रियासत के लिए, पाकिस्तान की कौम के लिए, पाकिस्तान के 250 मिलियन लोगों के लिए, उनके मुस्तकबिल पे इसकी क्या इम्प्लिकेशंस होंगी। इन तमाम चीज़ों के ऊपर मैं एक एक करके जो कुछ मुझे समझ आती है अपना एनालिसिस आपके सामने रखूंगा। लेकिन इस स्टेज पे मैं आपको ये भी याद करवाऊंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें, वीडियो पसंद आती है उसे लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और ये है कि वीडियो के ऊपर कमेंट्स और डिस्कशन में हिस्सा लें। आपके कमेंट्स और डिस्कशन में देखता भी हूँ, मैं उनका जवाब देने की भी कोशिश करता हूँ। फिर मैं भी चलता हूँ डेवलपमेंट्स की तरफ। इससे पहले कि मैं इंडिविजुअल इनफरादी तफसीलात और डिटेल्स की तरफ चलूँ, मैं एक ब्रॉडर ओवरव्यू आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जिस चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज कहा जा रहा है उसकी हकीकत क्या है, और ये चीज़ है क्या। और जो कहानी शुरू हुई थी चंद हफ्ते पहले कि काजी फायज़ ईसा साहब की बहुत ज़रूरत है, उन्हें रिटेन करने के लिए उन्हें एक्सटेंशन दी जाएगी, या उनकी उम्र बढ़ा दी जाएगी, या जजेस का टेन्योर बढ़ा दिया जाएगा, या कुछ और कर दिया जाएगा, वो चीज़ उससे खासी बड़ी एक एम्बिशियस चीज़ है जो हमारे सामने आ रही है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज या अमेंडमेंट जैसे कहा जा रहा है, इसका ड्राफ्ट तो अभी किसी ने देखा ही नहीं। मीडिया तो दूर की बात है, जो पार्लियामेंटेरियंस इसके हवाले से नेगोशिएट कर रहे हैं, खा वो इसाक डार साहब हों, या मौलाना फजलुर रहमान की टीम हो, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हों, या पीएमएलएन के पीपीपी के लोग हों, किसी ने भी ये ड्राफ्ट इसका देखा नहीं है। और अब इस बात में बड़ी तकवीत है, लोग खुल्लम खुल्ला ये कह रहे हैं, जिसका मैंने पहले इजहार शक का एक दिन पहले किया था कि ऐसा लगता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट का पैकेज है, ये आर्मी ने और फौज ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल जो उनकी ब्रांच होती है लीगल, जैक ब्रांच से जीएचक्यू से बना के भेजा गया है। अब तकरीबन सभी लोग ये कह रहे हैं, अब इसके बारे में कोई अबहाम, कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि ये पैकेज वहाँ पिंडी से ही आया है, और उसको यहाँ सिर्फ एक मोहर सबत करने के लिए लोगों के सामने रखा जा रहा है। लेकिन ये पैकेज है क्या? देखिए, समझना बहुत ज़रूरी है कि ये पैकेज एक प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर पीसीओ की शक्ल की चीज़ है, जैसा कि जनरल ज़िया-उल हक ने 1977 में, और फिर मेरा ख्याल है एक दूसरा 1979 में उन्होंने निकाला था। और या जिस तरह से जनरल मुशर्रफ ने एक पीसीओ, ये लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर एलएफओ दिया था, जिसका मकसद ये था कि पाकिस्तान के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स थे लोगों के, और जो उनके राइट्स थे जिसको लेकर वो हाई कोर्ट्स के सामने और सुप्रीम कोर्ट के सामने जाते हैं, उन राइट्स को अमेंड कर दिया गया था, सलब कर लिया गया था, ख़त्म कर लिया गया था, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पर जो सोफिस्टिकेशन की जा रही है, जो चालाकी की जा रही है, वो ये है कि इसे मार्शल
کہا نہیں جا رہا فار آل پریکٹیکل پرپزز. تو پاکستان میں ہم کہتے رہے ہیں کہ انڈکلیئرڈ مارشل لا چل رہا ہے. اب اس انڈکلیئرڈ مارشل لا کو ایک بہت ہی ایک نئے اس پورے ڈرامے ڈھکوسلے کے ذریعے اسے اسٹرینتھن کیا جا رہا ہے, اسے کنسولیڈیٹ کیا جا رہا ہے. اور اس کو کنسولیڈیٹ کرنے کی اس طرح سے وجہ کیا ہے, کیوں یہ اتنے عجیب ہیلے بہانوں سے مارشل لا لگاتے نہیں ہیں, اس طرح سے کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ ہے کہ ان کو جو سپورٹ ملتی ہے واشنگٹن سے, لندن سے اور برسل سے, وہاں کی ریکوائرمنٹ یہ ہے, وہاں کی ایڈمنسٹریشنز کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ نے کم از کم ایک ونیئر جو ہے ڈیموکریسی کا, جمہوریت کا رکھنا ہے کہ عدالتیں قائم ہیں. تو یہ عدالتوں کو قائم بھی رکھ رہے ہیں, لیکن جب اس کو یہ کانسٹیٹیوشنل جو اس کو کہہ رہے ہیں پیکج, جس کے اندر تقریباً آئین پاکستان کی 20 شقوں کے ساتھ یہ ٹینکر کر رہے ہیں, جس کی تفصیلات میں آپ سے شیئر کروں گا, تو سپریم کورٹ کی اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی ہائی کورٹس کی تمام تر حیثیت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اچھا, یہ بھی اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس کو مئی 9 کے ساتھ بھی آپ کمپیئر کریں. میں ان ناچیز جو ہے ان 2-4 لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے 48 گھنٹے کے اندر اندر یا 36 گھنٹے کے اندر اندر اپنا انالیسس آپ کے سامنے رکھا تھا کہ مئی 9 ایک اسکرپٹڈ اسٹریٹجک پلان تھا جو غالباً کئی ہفتوں سے بنایا جا رہا تھا, جس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف, جس نے الیکشن مانگنے کے لیے سڑکوں پہ نکلنا تھا, اس کا ڈنگ نکالنا تھا, اس کو کرمنلائز کرنا تھا, اس کی لیڈرشپ کو, اس کے رینک اینڈ فائل کو توڑ دینا تھا, اس کے اوپر مقدمے بنانے تھے, ان کو ڈی لیجیٹیمائز کرنا تھا. اسی طرح سے عدلیہ کو کنٹرول کرنا تھا, میڈیا کو کنٹرول کرنا تھا, اخباروں کو, ذرائع ابلاغ کو کنٹرول کرنا تھا. تو وہ بھی ایک پلانڈ اسکرپٹ تھا. جو چیز ابھی ہمارے سامنے آ رہی ہے یہ بھی کوئی ریئیکٹو قسم کی چیز نہیں ہے جو کوئی گزشتہ 48 یا 72 گھنٹوں میں ڈیولپ ہوئی ہے. یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو لگتا ہے کہ غالباً کئی ہفتوں سے ان میکنگ تھی, اور اس کی ان میکنگ میں قاضی فائز عیسیٰ اور الیکشن کمیشن کا رول آپ کو اب بڑا کلیئرلی سمجھ آتا ہے جب آپ نمبرز گیم دیکھتے ہیں, جس کا میں بھی ذکر بھی کروں گا. آپ دیکھتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیسے مل کے ملی بھگت سے پاکستان تحریک انصاف کی 3 مزید سیٹیں جو ہیں وہ پی ایم ایل این کے حوالے کیں, اور کیسے باوجود 12 جولائی 2024 کے میجورٹی ڈیسیجن کے جو 41 پاکستان تحریک انصاف کے ممبران تھے جنہیں سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کی بالکل کامن سینس اپلیکیشن تھی کہ ان کے آپ نے ایفیڈیوٹ دینے تھے اور آپ نے ان کو نیشنل اور پروونشل اسمبلی میں جگہ دینی تھی, ان کو نہیں دی گئی. پھر ڈرامے ڈھکوسلے کیے گئے, سپریم کورٹ آف پاکستان سے کلیریفیکیشن مانگ لی گئی. اسی ٹائم پیریڈ کے درمیان میں پاکستان تحریک انصاف کے دفتر کے اوپر ڈاکومنٹ چوری کرنے کے لیے وہاں پر حملہ کر دیا گیا. الزام یہ لگایا گیا کہ یہاں سے بیٹھی سوشل میڈیا ٹیم جو ہے وہ ملک اور ریاست کے خلاف کام کر رہی ہے. تو جب آپ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک کمپلیٹ اسکرپٹ نظر آتا ہے جس کے اندر ون آف دی پرنسپل کیریکٹرز آف دیٹ اسکرپٹ اینڈ دیٹ سازش خود بتاتے خود جہاں نواز شریف ہیں, آصف علی زرداری ہیں, وہاں قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی اس کے ایک پرنسپل پلیئر ہیں. جو چیز جو لوگ سمجھ سکیں وہ میں ان کے لیے کہہ دیتا ہوں. ہاں, بہت ضروری ہے یاد کروانا کہ آپ کو یاد ہے کہ بہت مہینوں پہلے, آپ کہہ لیں کہ 10-15-20 ہفتے پہلے, جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے, کئی مہینے ہو چکے ہیں, جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنا چیلنج تھرو کرنا شروع کیا تھا, تو اس وقت نجم سیٹھی صاحب نے, جو کہ بہت ہی ایک ریئلسٹک اور انٹیلیجنٹ انالسٹ ہیں, ٹھیک ہے, وہ دوسری سائڈ کے اوپر ہیں, عائشہ کے ساتھ بیٹھ کے اپنا پروگرام کرتے ہیں, انہوں نے اس میں یہ کہا تھا کہ حالات بڑے خراب ہو چکے ہیں, بہت زیادہ پنڈی میں اور جی ایچ کیو میں پریشانی ہے ججز کی اسرٹیونیس کی وجہ سے. یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو جج اسرٹ کر رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں, یہ کوئی پرو عمران خان یا پرو پی ٹی آئی نہیں ہے, لیکن انہوں نے ایک پوائنٹ آف پرنسپل پہ اسٹینڈ لے لیا ہے. اور یہ صورتحال چونکہ اتنی قابو سے باہر ہو گئی ہے فوج کے اور جی ایچ کیو کے کہ اب شاید ایمرجنسی لگانی پڑے گی. تو جس چیز کو اب کانسٹیٹیوشنل پیکج کہا جا رہا ہے, جسے میں پی سی او یا ایل ایف او کہتا ہوں, یہ در حقیقت وہی ایمرجنسی ہے جس کی طرف نجم سیٹھی صاحب اپنے ویلاگس کی طرف اشارہ کرتے رہے. میں ایک اور ٹرم آپ کے ذہن میں ڈال دیتا ہوں, گراس کٹنگ. اسرائیلی ملٹری ہمیشہ یہ کہتی رہی ہے کہ فلسطینی جب تھوڑے سے زیادہ کانفیڈنٹ ہو جاتے تھے, اپنے آپ کو اسرٹ کرنے لگ جاتے تھے, تو وہ دوبارہ آتے تھے حماس کو ٹھیک کرنے کے لیے. اسے وہ کہتے تھے گراس کٹنگ, کہ ہمیں چند سالوں کے بعد آ کے دوبارہ گراس کٹنگ جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے. اور یہاں پر بھی یہ ہے کہ 1-1.5 سال میں مئی 9 کے ڈرامے اور ناٹک کے بعد لوگوں نے چونکہ زیادہ کانفیڈنس ڈیولپ کر لیا, وہ زیادہ اسرٹ کر رہے ہیں. اب وہ جو انہوں نے کانفیڈنس یا اپنے رائٹس یا اپنی انہوں نے ایک اسرٹیونیس سے جو ہے گین کی ہے, وہ کھڑے ہو گئے ہیں. اس کو دوبارہ دبا کے رکھنے کے لیے یہ پی ایس سی او اور ایل ایف او کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پیکج کے نام سے یہاں پہ انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے. اس چیز کی طرف کہ یہ سو کالڈ کانسٹیٹیوشنل پیکج ہے, یہ اتنا پرسرار, اتنا پوشیدہ, اتنا چھپا ہوا, اتنا ہڈن کیوں ہے؟ آخر اس میں کیا ہے کہ یہ کسی کے ہاتھ میں اس کا ڈرافٹ جو ہے وہ نہیں آ رہا, جبکہ اس کا ایک ڈرافٹ جو ہے ایگزسٹ کرتا ہے.
جب اسحاق ڈار صاحب نے پارلیمنٹیرین سے بات کی، رپورٹرز کے ساتھ بات کی، ان سے سوال پوچھے گئے، انہوں نے کہا میں تمام تفصیلات سے واقف نہیں ہوں، میں نے کانسٹیٹیوشنل پیکج دیکھا نہیں ہے. اسی طرح کی باتیں باقی سب لوگوں نے بھی کی ہیں، اور ان کے کامنٹس سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کسی نے PPP کے لوگوں نے، PMLN کے لوگوں نے، میڈیا میں کسی بھی لوگوں نے یہ پیکج نہیں دیکھا. سو مچ سو کہ مولانا فضل الرحمان جن کے ساتھ ڈھیر ایسی ملاقاتیں ہو چکی ہیں، وہ اور وہاں پر مولانا غفور حیدری جو ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہمیں کانسٹیٹیوشنل پیکج دکھایا جاتا. یہی ان کی شکایت کل رات سیٹرڈے کی رات تک تھی، اور سنڈے ختم ہونے تک بھی، اتوار کے ختم ہونے تک بھی ان کی شکایت یہ تھی کہ ہمیں کانسٹیٹیوشنل پیکج ملے گا تو ہم اس کے حوالے سے فیصلہ کر سکتے ہیں. تاہم ذہن میں رکھیے کہ مولانا فضل الرحمان بینگ دی منافق مولانا فضل الرحمان، ان کی ہر بات کے 2 4 5 قسم کے مطلب ہوتے ہیں. یہاں پر انہوں نے اپنے لیے اسپیس بھی رکھی ہوئی ہے کہ وہ بعد میں کہہ سکتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو میں نے اس کو اپروو کر دیا. مولانا کی کسی بھی بات پہ آپ ٹرسٹ نہ کیجیے. مولانا ہے ہی نہیں، ان کا اسلام، ایتھک، انسانیت کسی بھی چیز کے ساتھ دور پار سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. وہ صرف اور صرف ایک گندے سے پاور ڈریون قسم کے پولیٹیشین ہے، جن کی ویکی لیکس کے حوالے سے میں نے آپ کو تھوڑی سی کہانی کل ان کی پہلے بھی سنائی تھی. اب PMLN کے جو لوگ ہیں وہ اس کے حوالے سے بڑے ڈیفینسو، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس نمبرز تو سب پورے ہیں، لیکن ہر حکومت کی، ہر پارٹی کی اپنی حکمت عملی اور اسٹریٹجی ہوتی ہے، اس لیے ہم اسے پوشیدہ رکھ رہے ہیں. چونکہ ڈرافٹ کسی کے سامنے آیا نہیں ہے، لیکن آپ حتمی طور پہ تو اس کے بارے میں بات نہیں کر سکتے کہ اس کے اندر کیا ہے. لیکن پاکستان کے رپورٹرز نے، میڈیا نے، بہت سے اور لوگوں نے اندر سے آگے پیچھے کرتے ہوئے اس کی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ کھوج لگا کے نکالی ہیں، جو اب ڈسکس بھی ہو رہی ہیں. یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کے آئین کے تقریباً 20 آرٹیکل جو ہیں ان کو ٹنکر کیا جا رہا ہے، امینڈمنٹ کے نام پہ ان کو بدلا جا رہا ہے، اور اس کے کم از کم 4 یا 5 میجر آسپیکٹ جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. لیکن ایک بڑی خوفناک بات ہمارے سامنے آئی ہے، اور وہ آئی ہے اعزاز سید اور آصف صاحب کے ٹاک شوک میرا خیال ہے وہ ایک پروگرام کرتے ہیں اور پارلیمنٹ سے ڈائریکٹلی کرتے ہیں. بڑا خوبصورت پروگرام تھا، بڑا انفارمیٹیو تھا، میں نے وہ دیکھا سارا. اس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ جو سو کالڈ کانسٹیٹیوشنل پیکج ہے، اس کے اندر آرمی چیف، ایئر چیف، پاکستان ایئر فورس چیف اور نیول چیف کی ایکسٹینشن اور ان کی مدت ملازمت کو بڑھانا اور ایکسٹینشن کی بھی فیسلٹی یا پروویژن جو ہے رکھی گئی ہے. ادر ورڈ جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ یہیں سے اپنا فیصلہ کروانا چاہتے ہیں، بیکاز ایک بہت بڑی کنفیوژن ان کی یہ تھی کہ میں نواز شریف سے ایکسٹینشن لوں گا یا عمران خان سے ایکسٹینشن لوں گا، کس سے لوں گا، کیسے لوں گا، کیا حالات ہوں گے. تو یہاں پر اس چیز کا بھی وہ فیصلہ جو ہے کرنا چاہتے ہیں. اینڈ دس از پرہیپس یہ وجہ ہے، پرنسپل ریزن ہی یہی ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل جو امینڈمنٹ کا ڈرافٹ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کیا گیا، میڈیا تک اس کو پہنچنے نہیں دیا گیا، تاکہ لوگوں کو نہ پتہ چل سکے کہ اس میں آرمی چیف، ایئر چیف اور نیول چیف جو ہے اس کی ایکسٹینشن کا بھی ذکر ہے. 100% تو نہیں ہے، لیکن اعزاز سید نے اس کے حوالے سے بہت ہی کانفیڈنٹلی اپنا پروگرام کیا. اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اب آ جائے کہ وہ 5 امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں وہ در حقیقت ہیں کیا. اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی جو اپوائنٹمنٹ ہوگی اس کے لیے 5 ممبران کا ایک پینل ہوگا. 5 ہی کا کیوں ہوگا، 3 کا کیوں نہیں ہوگا؟ بیکاز اگر 3 کا ہوگا تو اس میں سینئر پیونی جج تو منصور علی شاہ صاحب ہیں، ان کے بعد میرے خیال منیب اختر ہیں، اس کے بعد شاہ یحییٰ افریدی صاحب ہے. تو تینوں ہی جو ہیں وہ PMLN کو، PPP کو. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فوجی بھائی ہمارے جو جرنیل صاحبان ہیں انہیں وہ ایکسیپٹیبل نہیں. ان کا دل کس پہ ہے؟ ان کا دل ہے جسٹس امین الدین کے اوپر یا جسٹس جمال مندوخیل کے اوپر. اور آپ نے دیکھا کہ جسٹس جمال مندوخیل نے اور جسٹس امین الدین نے گزشتہ اتنے مہینوں سے، جب تک وہ سپریم کورٹ کے بینچ کے اوپر ہیں، کبھی انہوں نے پاکستان کے انٹرسٹ میں، پاکستان کے لوگوں کے انٹرسٹ میں، انصاف کے انٹرسٹ میں، آئین کے انٹرسٹ میں کوئی انہوں نے آدھا دھیلے کا بھی فیصلہ نہیں کیا. انہوں نے ہمیشہ وہ فیصلہ کیا جو کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب چاہتے تھے، جو کہ GHQ چاہتا تھا، جو نواز اور شریف زرداری کے فیور میں انٹرسٹ میں چاہتا تھا. تو ابھی انہی دونوں کی ضرورت ہے. جب کسی قوم کا بالکل زوال کے آخری جو سٹیجز آ جاتی ہیں تو وہ اسی قسم کے فیصلے وہ قوم جو ہے وہ کیا کرتی ہے. تو ایک تو پہلی یہ چیز ہے. دوسری پروویژن یہ ہے کہ آرٹیکل 63(a) جو ہے 1A جو ہے اس کو امینڈ کرنا ہے تاکہ جو لوگ فلور کراسنگ کریں گے، جو میں ابھی لوگوں کے نام بھی لینے لگا ہوں، جن میں سے ممکنہ کچھ لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو اپنے پارٹی کی منشا اور مرضی کے خلاف ووٹ ڈالیں گے، اگر وہ ڈسکوالیفائی ہو بھی جائیں تو وہ بعد میں ڈسکوالیفائی نہ ہوں اور ان کا ووٹ کاؤنٹ ہو. یعنی ایک ہی حلے میں 63(a) کی جو 2 آسپیکٹس ہیں کہ ڈسکوالیفیکیشن اور دوسری یہ چیز ہے کہ ووٹ کاؤنٹ نہ ہو، جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا عمر عطا بندیال، چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کا مئی 2022 کا فیصلہ ہے، اس کو یہاں پر بھی بدلا جائے گا. یہ بھی چیز آ گئی. پھر یہ ہے کہ بلوچستان کی پروونشل اسمبلی جو ہے اس کی سیٹیں بڑھا کے 65 کے بجائے 81 کی جائیں. دیکھنے میں تو یہ بڑی اچھی بات لگتی ہے کہ بلوچستان لوگوں کی ریپرزنٹیشن بڑھائی جا رہی ہے، لیکن بلوچستان میں آپ کو پتہ ہے جہاں ڈسٹربنس ہے وہاں آپ کو ایک پولیٹیکل پروسیس چاہیے، اور یہ جو سیٹیں کریٹ کریں گے اس کے ذریعے یہ ایک ٹرائبل ایلیٹ جو ہے اس کو انٹرٹین کرنا چاہیں گے، اس کو استعمال کریں گے دکھانے کے لیے کہ دیکھیں ہمارا ڈیموکریٹک ریچ ہے، اور ان کو دیں گے پیسے. کیونکہ بلوچستان میں جتنے بھی لوگوں کو ممبر پروونشل اسمبلی ہوتے ہیں ان کو کئی کروڑ یا کئی ارب ایک سال میں جو ہے ان کو مل جاتے ہیں. تو یہ جو سسٹم آف سپوائلز ہے اس کو یہاں پہ ایکسپینڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں.
چوتھی چیز یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوگی، وہاں پہ بھی جھگڑا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو کون ہیڈ کرے گا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیڈ کریں گے. اپیرنٹلی مولانا کو لگتا ہے کہ اگر میں نے قاضی فائز عیسیٰ کے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو ہیڈ کرنے پہ ایگری کر لیا تو لوگ مجھے کہیں گے کہ میں نے مولانا کی ایکسٹینشن پہ ہیڈ کر دیا، کہ میں نے یعنی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ایکسٹینشن پہ میں نے جو ہے ایگری کر لیا ہے. اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ مولانا آپٹکس کے ساتھ کھیلتے ہیں. مولانا کنونسڈ ہیں اور صحیح کنونسڈ ہیں کہ پاکستان کے لوگ، اور خاص کر کے جو ان کے سپورٹ بیس کے لوگ ہیں، وہ اکثر بے وقوف ہی ہیں. بعض لوگ لکھتے ہیں یوٹیوب پہ کہ ہم اتنے بے وقوف نہیں ہیں، شعوری طور پہ ہم ترقی پا چکے ہیں، لیکن اگر بہت زیادہ لوگ شعوری طور پہ آگے آ چکے ہوتے تو مولانا فضل الرحمان کی سیاست جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. آپ ذرا امیجن کریں کہ کیا مولانا فضل الرحمان کی طرح کا کوئی کیریکٹر ہندوستان میں سیاست کر سکتا ہے؟ برطانیہ، یورپ کو تو چھوڑیں ہی، اس قسم کا کوئی کیریکٹر کہیں پر بھی سیاست نہیں کر سکتا، کیونکہ لوگ چونکہ انڈر ڈیولپڈ ہیں ذہنی طور پہ، اسی لیے مولانا کی سیاست جو ہے وہ ابھی تک چل رہی ہے. پھر اس میں جو بہت ہی خطرناک چیز ہے وہ یہ ہے کہ جج صاحبان جو ہیں ہائی کورٹس کے، ان کو ایک عدالت سے دوسری عدالت میں سول سرونٹس اور جس طرح سے سول سرونٹس کا ٹرانسفر کر دیتے ہیں کہ جو پسند نہ آیا اس کو اپنے کھڈے لائن لگانا ہے تو اس کو آپ لاہور سے ملتان بھیج دیتے ہیں، ملتان سے لاہور بھیج دیتے ہیں، لاہور والے کو اسلام آباد بھیج دیتے ہیں. تو اسی طرح سے جو ہائی کورٹس کے جج صاحبان ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جتنے بابر ستار، ارباب طاہر اور میاں گل حسن اورنگزیب اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو پھر آپ ان کو لاہور بھیج دیں، ان کو پشاور بھیج دیں، ان کو کہیں اور بھیج دیں. یہ بھی اس کانسٹیٹیوشنل پیکج کے اندر چیز جو ہے وہ شامل ہے. تو یہ اس کی اپیرنٹ ڈیٹیل جو ہیں وہ ابھی تک ہمارے سامنے آئی ہیں. اب میں میٹنگز کیا ہوئی ہیں، ریبڈکشنز، اغوا کی کیا کہانی ہے، وہ بھی میں آپ کی تفصیلات شیئر کرتا ہوں. اس سے پہلے کہ میں چلوں کہ وہ جو لگاتار میٹنگز ہوتی رہیں ان کی کیا اہمیت ہے اور ان میٹنگز کا کیا نتیجہ نکلا، میں تھوڑا سا نمبرز گیم آپ کے سامنے موٹی موٹی رکھ دیتا ہوں. 336 کے نیشنل اسمبلی کے ہاؤس کے اندر چاہیے ان کو 234 پورے کرنے ہیں، ان کو نہیں، سوری 224 ان کو پورے کرنے ہیں. اور اس وقت پی ایم ایل این، پی پی پی، ایم کیو ایم اور باقی جتنی بھی جماعتیں ان کے ساتھ ہیں، وہ ملا کے ان کے پاس کہتے ہیں کہ 214 نمبر پورے ہیں اور ان کے پاس 10 کی کمی ہے. اس 10 میں سے ایسا ہے کہ 8 ایم این اے جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان کے پاس ہیں، 5 ان کے پاس سینیٹر ہیں. یہی ان کی بہت زیادہ اس پوری سسٹم میں اہمیت ہے. لیکن ساتھ ہم ایک کوئک نظر دوڑا دیں کہ وہ لوگ جن کے بارے میں یہ الزام ہے کہ یا تو وہ اغوا ہیں یا خود چھپ گئے ہیں یا ملے ہوئے ہیں، یا جن کے اوپر یہ تکیہ کیا ہوا ہے پی ایم ایل این نے کہ وہ ان کے لیے کانسٹیٹیوشنل پیکج کے لیے ووٹ ڈالیں گے. ہمیں نہیں پتا کہ ان میں سے کون ڈالتا ہے، کون نہیں ڈالتا، کون سچ بول رہا ہے، کون جھوٹ بول رہا ہے، لیکن وہ نام ہیں کیا کیا وہ میں صرف آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ان کے ناموں میں اورنگزیب کھچی ہیں جو غالباً اس وقت ڈسپیئر ہیں. اس کے اندر بریگیڈیئر اسلم گھمن ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو اٹھایا گیا ہوا ہے، وہ حراست میں ہیں، ان کو ڈیٹین کیا گیا ہوا ہے. ریاض فتیانہ صاحب ہیں، کبھی ان کا سنتے ہیں کہ نہیں وہ اس طرف ہیں، کبھی ان کا سنتے ہیں کہ دوسری طرف ہیں، پاکستان آ چکے ہیں، ووٹ ڈالیں گے نہیں ڈالیں گے کچھ پتہ نہیں ہے. اگر ویسے انہوں نے نہ ڈالنا ہوتا تو وہ پاکستان کیوں واپس آئے ہیں. چودھری عثمان صاحب ہیں، وہ بھی غالباً گم ہیں، پی ٹی آئی کے ہیں. مبارک زیب صاحب جو ہیں وہ اب کہہ چکے ہیں کہ نہیں میں عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہوں. اور سعد اللہ بلوچ ہیں جن کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ انہیں ان کے گھر والوں کو اغوا کر لیا گیا ہے. میں اتنا کلیئر کر دوں کہ ظاہر ہے ہمیں کسی بھی چیز کی یہاں پہ ٹھیک طرح سے حقیقت نہیں پتہ، لیکن یہ سارے جو لوگ ہیں ان میں سے سبھی لوگ نیسیسریلی اغوا نہیں ہوئے ہوئے اور نیسیسریلی ڈیٹین نہیں ہوئے ہوئے. کچھ ان میں سے اپنی مرضی سے دوسری طرف ہوں گے، بیکاز آفٹر آل یہی تو وہ 5-6-7 لوگ ہیں جن کے اوپر پی ایم ایل این اور حکومت بینک کر رہی ہے کہ یہ آ کے ووٹ ڈالیں گے اور ان کا 224 کا نمبر جو ہے وہ پورا ہوگا. اب جو میٹنگز کا سلسلہ رہا ہے سارا دن میں وہ کیا کہانی ہے. میٹنگز کا تو ایک ایسا تانتا تھا کہ ایک تو سب سے زیادہ ماشاءاللہ مبارک ہو آپ سب کو کہ شیر جو ہے پنجاب کا، جس نے آپ سارے پنجابیوں کو بے وقوف بنا کے رکھا اور آپ بے وقوف بنتے رہے اور بے وقوف بننا چاہتے تھے، بیکاز آپ کو 2+2 ہی نہیں ہوتی آپ سے اور ہم سب سے. تو وہ شیر جو ہے وہ مری میں بیٹھا ہوا تھا ٹھنڈ میں، وہاں سے نیچے اتر آیا اور اترتے ہی سب سے پہلے اس نے اپنے بھائی کے ساتھ ملاقات کی ہے، پھر اپنے بھتیجے حمزہ شہباز کے ساتھ اس نے ملاقات کی ہے، پھر اس نے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی شاید ملاقات کی ہے، اس نے کرنی تھی ان کو کنونس کرنے کے لیے. پی ایم ایل این کے جو ڈیلیگیشن ہے اس نے دن میں 1 سے زیادہ دفعہ مولانا کے ساتھ ملاقات کی ہے، جس میں لا منسٹر بھی ہیں اعظم رضی تارڑ صاحب، انٹیریئر منسٹر بھی ہیں محسن نقوی صاحب، اسی طرح سے پی 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 والوں نے بھی مولانا کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں، پی ٹی آئی والوں نے بھی مولانا کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں. اور یہ ذرا ذہن میں نوٹ کیجئے، یہ سمبولزم بڑی امپورٹنٹ ہے کہ رات کے 10 بج کے کچھ منٹ کے اوپر جب پارلیمنٹ کا سیشن ڈیو تھا جو بعد میں ایڈجون ہو گیا، تو مولانا اس سیشن میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے پہنچے. یہ اور بات ہے کہ مولانا کی پارٹی ابھی کہہ رہی ہے کہ فیصلہ نہیں ہوا، لیکن مولانا نے الٹیمیٹلی جانا، مجھے شک ہے کہ ادھر ہی ہے جہاں حکومت ہوگی. مولانا صرف اپنی قیمت جو ہے بہتر لگا رہے ہیں، کیا حاصل کریں گے ہمیں ٹھیک طرح سے پتہ نہیں ہے اس حوالے سے. تو ریئیکشنز اب تک اس پہ کیا آئے ہیں میں اب آپ کو بتاتا ہوں. جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر اب تک کیا ریئیکشن اور کیا رد عمل ہمیں پاکستان کے اندر سے نظر آتا ہے.
ہم یہ تو سن رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے یہ میسج بھجوایا ہے کہ لوگوں کو نکلنا چاہیے اور اسے انہیں ریجیکٹ کر دینا چاہیے یہ جو کچھ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے پاس کیا کوئی ایسی حکمت عملی، اسٹریٹجی، انتظامی ڈھانچہ اور کیپیسٹی ہے کہ وہ کر سکیں؟ اگر پاکستان تحریک انصاف کی کوئی آرگنائزیشنل تھاٹ ہوتی کلیکٹیو تو چند ہفتے پہلے ہی انہیں ان حوالے سے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے انہیں ایک کیمپین لانچ کر دینی چاہیے تھی، وکلا کی مدد سے، بار ایسوسیشنز کی مدد سے، جہاں لاہور ہائی کورٹ کے احاطے کے اندر، اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے کے اندر، جوڈیشل کمپلیکس کے اندر، سپریم کورٹ کے باہر تو بہرحال وکلا جو ہیں اکٹھے ہو سکتے تھے، سیمینارز تو کیے جا سکتے تھے، کانفرنسز تو کی جا سکتی تھیں، مقالے اور کالم تو لکھے جا سکتے تھے، کچھ نہ کچھ تو کیا جا سکتا تھا، لیکن اس حوالے سے کوئی بھی پریپریشن جو ہے مجھے نظر نہیں آتی۔ تو لوگ کیسے نکلیں گے، کیا نکلیں گے، میں اس کے بارے میں بالکل بھی کلیئر نہیں ہوں۔ بہت امپورٹنٹ جو وکلا ہیں جیسے حامد خان صاحب ہیں، جیسے منیر ملک ہیں، جیسے کرد صاحب ہیں، اسی طرح اعتزاز احسن ہیں، اور بھی بہت سے لوگ ہیں، ان کی سٹیٹمنٹس تو ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن وکلا کی طرف سے کسی بھی موومنٹ کے لیے کہ جو کچھ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے، مطلب اس کی انارمٹی کا بھی کوئی اندازہ آپ کو نہیں ہو رہا کہ کس طرح سے سپریم کورٹ کی پہلی دفعہ آپ کہہ لیں کہ جنرل مشرف کے زمانے کے بعد سے سپریم کورٹ کی تمام تر حیثیت کو ختم کیا جا رہا ہے، لیکن وکلا کی کوئی آپ کو کوئی ریئیکشن یا رد عمل یا موومنٹ کی شکل جو ہے آپ کو نظر نہیں آ رہی۔ مجھے خوف یہ ہے کہ اگر یہ صورتحال اسی طرح سے رہے گی، وہ جو غالب نے کہا تھا نا، پاتے نہیں راہ تو چڑھ جاتے ہیں نالے، اگر یہ صورتحال ایسی ہی رہے گی تو اگلے چند سالوں کے اندر آئی ڈونٹ نو وین پاکستان کے اندر ڈفرینٹ قسم کی جو وائلنٹ موومنٹس ہیں ان کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اس کا پیٹرن تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں، خیبر پختونخوا کی طول و عرض میں ہمیں ٹی ٹی پی ایکٹیو نظر آتی ہے، بلوچستان میں ہمیں بی ایل اے اور تنظیمیں ایکٹیو نظر آتی ہیں، پنجاب میں بھی ایسی تنظیمیں جو ہیں وہ پیدا ہو جائیں گی، لیکن یہ نیسیسریلی ایک ایسی سچویشن نہیں ہوگی جو کہ پاکستان کے جنرل صاحبان کو بہت زیادہ پریشان کرے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی ملٹری کا مجھے یہ شک اور خوف ہے کہ رول ہی ویسٹرن لینس سے ری ڈیفائن ہو گیا ہے۔ وہ جو کہانی تھی کشمیر، ہندوستان، انڈیا ورسز پاکستان، وہ کہانی ختم ہو گئی ہے، اور اب یہاں پر واشنگٹن، لندن، برسل سے پاکستان کی ملٹری کو ایک انتہائی آرگنائزڈ اور ویل ٹرینڈ قسم کی پولیس آرگنائزیشن کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جو پاکستان کی آبادی ہے 250 ملین کی، 25 کروڑ کی جو بڑھ کے ہو سکتا ہے 35 کروڑ ہو جائے، اور ایک دو دہائیوں میں اسے کنٹرول کرنا ہے، امیگریشن کو روکنا ہے، امن مینٹین کرنا ہے، لوکل ریلیجس جو انٹالرنس ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے، اور کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ بحری قزاقوں وغیرہ کے خلاف جو ہے اپنے استعمال کرنا ہے آگے پیچھے، تو کچھ اس قسم کا رول جو ہے وہ ری ڈیفائن ہوتے ہوئے مجھے یہاں پہ نظر آ رہا ہے۔ کہ ایک بہت بڑا سوال آپ سب کے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف، عمران خان کی جماعت جو ہے، اس کے جواب میں کیا کر سکتی ہے؟ یہ تو آپ سن چکے ہیں کہ عمران خان نے کہا ہے کہ لوگوں کو اسے ریزسٹ کرنا چاہیے، ہم اسے رد کرتے ہیں، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ پی پی پی، پی ایم ایل این، شریف زرداری رجیم پارلیمنٹ سے اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو پاس نہ کرا سکے چھٹی کے دن سیٹرڈے سنڈے کو، اور بات آ گئی ہے منڈے کو، اور ایک ورکنگ دن شروع ہو گیا ہے، ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ جو ہے اب وہ کھل رہی ہیں صبح 9 بجے۔ پاکستان تحریک انصاف کے پاس گراؤنڈز ایگزسٹ کرتے ہیں کہ وہ اس پروسیس کو، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے پروسیس کو چیلنج کریں۔ دو تین تو میری طرح کا جو نکما ایک تھوڑا سا جس کی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے لا کی، مجھے بھی سمجھ آ رہی ہے کہ 2-3 گراؤنڈز تو یہ بن سکتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ کمپلیٹ ہی نہیں ہے، خیبر پختونخوا کے جو سینیٹرز ہیں فروری کے الیکشن کے بعد ان کا چناؤ ہو ہی نہیں سکا۔ 12 جولائی 2024 کا سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو ڈیسیجن ہے ریزرو سیٹس کے حوالے سے، جس میں عورتوں کی سیٹیں ہیں، ریزرو سیٹس ہیں، اس ڈیسیجن کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے امپلیمنٹ ہی نہیں کیا۔ ابھی جو 4 پیج کا شارٹ آرڈر آیا ہے سپریم کورٹ کا 2 دن پہلے، 1 دن پہلے، اس میں یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فار ٹوٹلی میلا فائڈے ریزنز اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا، کوئی وجہ ان کے پاس جواز نہیں تھی۔ یہ بھی ایک ریزن ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے۔ اور پھر یہ ہے کہ ان کے لوگ جو ہیں وہ گم ہیں، مسنگ ہیں، اغوا کر لیے گئے ہیں، اس کی بھی سٹوریز جو ہیں وہ چل رہی ہیں۔ اور گراؤنڈ ظاہر ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا جو سیکرٹری جنرل، جنرل سیکرٹری ہیں، وہ سلمان اکرم راجہ کی طرح کا گفٹڈ بریلینٹ وکیل ہے، اور ایم شور کہ اور بھی ان کے ساتھ بہت سے وکیل ہیں، تو ریزنس تو بہت سے ڈھونڈے جا سکتے ہیں۔ تاہم جو چیز تھوڑی سی مجھے ڈسٹرب کر رہی ہے وہ یہ خبر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف تو خود اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پیکیج کی جو کمیٹی ہے، پارلیمنٹری کمیٹی ہے، اس کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ججز کا پینل جو ہے وہ 5 کے بجائے 3 کا ہونا چاہیے۔ انہیں لگتا ہے کہ اس صورت میں منصور علی شاہ صاحب، منیب اختر یا یحییٰ آفریدی میں سے کسی ایک کی سلیکشن ہو سکے گی۔ مجھے یہ شک ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف اس کانسٹیٹیوشنل پروسیس کا حصہ بن گئی، اس نے اس کو افرم کر دیا، اس کو اپروول اس کے اوپر دے دیا، تو پھر ان کے ہاتھ کٹ جائیں گے،
اور وہ سپریم کورٹ جو خود اس سے ڈسٹرب ہوگی پوری، اس سپریم کورٹ کے پاس وہ نہیں جا سکیں گے۔ لیٹس سی اگلے چند گھنٹوں میں کیا ہوتا ہے، یہ صورتحال ہمارے سامنے آ جائے گی۔ اب آپ کے ذہن میں ایک کوشچن یہ بھی ہوگا کہ میرا اپنا کیا خیال یا ورڈکٹ ہے اس پوری صورتحال کے حوالے سے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ کانسٹیٹیوشنل پیکج جس طرح سے اس کی خبریں ہمارے سامنے آئی ہیں، اگر یہ اسی شکل کے اندر پاس ہو جاتا ہے اور یہ نافذ العمل ہو جاتا ہے اور یہ اس کو ایک اپروول مل جاتا ہے، اس کا راستہ نہیں رکتا ہے، تو پاکستان میں وائلنس کو، کیوس کو بڑھتے دیکھ رہا ہوں۔ ایک ایسا وائلنس و کیوس جس کا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف کے اندر مجھے کوئی ایسی تنظیمی کیپیبلٹی یا کیپیسٹی نظر نہیں آتی کہ وہ کوئی ریزسٹنس دے سکتے ہیں سسٹم کو بہت زیادہ۔ مجھے سسٹم بریک ڈاؤن ہوتے ہوئے نظر آتا ہے اگلے چند سالوں میں۔ مجھے مختلف لیولز کے اوپر خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی طرح کی ریزسٹنس مجھے ڈیولپ ہوتے ہوئے نظر آتی ہے پاکستان کے طول و عرض میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہائی کورٹ سپریم کورٹ جیسی کیسی ڈسفنکشنل تھیں، یہ سیفٹی ویلوز کا کام کر رہی تھیں، اسٹیم آؤٹ کر رہے تھے لوگ اپنے غصے کو، کچھ کیتھارسس تھا، انہیں کوئی امید تھی۔ جب آپ لوگوں کی امید کو بالکل بند کر دیتے ہیں تو پھر ان کو اور قسم کے خیالات جو ہیں ان کے ذہن میں آ جاتے ہیں۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ غالب نے کہا ہے، پاتے نہیں راہ تو چڑھ جاتے ہیں نالے، پاتے نہیں راہ تو چڑھ جاتے ہیں نالے۔ ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تھینک یو۔